मोअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो सूरह बकरा जो कि हम पढ़ रहे हैं, सूरह बकरा का आज का हमारा सबक 2 आयत हैं, आयत नंबर 194 और 195, यानी 194 और 195 2 आयत हम पढ़ेंगे। तो कुरान मजीद को हमने समझने की कोशिश के लिए जो है वो शुरू किया है। ये बात हमारी हुई है कि हम कुरान मजीद को सहल ज़बान में समझेंगे और तर्जमे को ही फोकस करके उसी बात को जो है हम अपने ज़हन में रखते हुए बात को समझ पाएँ। तो कल की हमारी वीडियो में था कि फ़ितना जो है वो कत्ल से ज़्यादा बड़ी बला का नाम है, जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को हुक्म दिया कि अगर फ़ितना जो है वो पैदा हो जाए, जो लोग फ़ितना पैदा करते हैं उनको कत्ल कर दो, हत्ता कि वो बैतुल्लाह में भी अगर ज़्यादती करें तो वहाँ भी उनको माफ़ ना किया जाए। तो पता ये चला कि जो फ़ितना होता है, फ़ितने के लिए हल्की सी बात मैंने बताई थी, हल्की सी रोशनी डाली थी कि फ़ितना होता है जो ज़बान से जो है अदा की जाते हैं चंद अल्फाज, और उनके बाद जो लोगों के अंदर हलचल मच जाती है तो उसको फ़ितना कहते हैं कि भले के पीछे वो बात हो ही ना, लेकिन आगे जैसे घरों में फ़ितना डाल देना, कोई ऐसी ख़बर दे देना। तो मुख्तलिफ़ हुकूमती मामलात में लोग जो हैं वो फ़ितना डाल देते हैं, और फ़ितने का तल्लुक़ ज़बान के साथ होता है, और ज़बान से गलत इत्तला देने को फ़ितना कहते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए कताल का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाद का हुक्म दिया, और कब तक जो है वो जहाद करते रहना, कब तक लोगों का कताल करना है, जब तक हत्ता ला तकूना फितनतुम व यकून दीनु लिल्लाह। आपने इतना यानी कि कत्ल करना है, इतना जहाद करना है कि सारा फितना डालने वाले जो लोग हैं वो सारे कत्ल हो जाए, व यकून दीनु लिल्लाह, और सारे का सारा दीन जो है वो सिर्फ अल्लाह के लिए ही ख़ास होकर रह जाए। और फ़ाइन तहो फ़ला उद्वाना इल्ला अल ज़ालिमीन, फिर भी अगर लोग बाज ना आएँ तो फिर अल्लाह ताला जो है वो ज़ालिमों को ख़ुद ही देख लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो ख़ुद ही उन लोगों के साथ जो है अपना तरीक़ाकार सज़ा वाला जो है वो फरमाएंगे। तो आज का सबक, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अश-शहरुल हरामु बिश-शहरिल हरामे वल हुरुमातो क़िसासुन। हुर्मत वाले महीने का बदला हुर्मत का महीना ही है। ज़रा तवज्जो रखनी है ताकि पता चल जाए। पहले हम इस बात से आगाह हो चुके हैं कि हुर्मत किसे कहते हैं, जिसमें कोई काम करना हराम हो, जिसमें हमने इत्तिकाफ़ का भी ज़िक्र किया था कि इत्तिकाफ़ का ज़िक्र किया, उसके बाद इहराम का ज़िक्र किया कि इहराम बांध के कौन सी पाबंदियां हैं, और इत्तिकाफ़ बैठने के बाद कौन सी पाबंदियां हैं। तो यहाँ जो है हुर्मत की बात हो रही है, ये भी हराम के मायने में आता है कि कौन सी चीज़ें जो है वो मना हो कर दी गई हैं। हुर्मत वाले महीने का बदला हुर्मत का महीना ही है, वल हुरुमातों के सासो, और हुर्मतों का भी क़िसास है। फ़मन तदा अलैकुम फ़तदू अलैहि बिमिस्लि मा तदा अलैकुम, लिहाजा जो तुम पर ज़्यादती करे तो तुम भी इसी तरह इन पर दस्त दराजी करो, जिस तरह मा तदा अलैकुम, जिस तरह इसने तुम पर दस्त दराजी की है। वत्तकुल्लाहा, और अल्लाह से डरते रहिए, वालमू, और जान लीजिए, अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, कि अल्लाह परहेज़गारों के साथ है, मुत्तकीन के साथ है। अगली आयत, आयत नंबर 195, व अनफ़िकू फ़ी सबीलिल्लाह वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तुहलकात। अब देखो, इला तुहलकात के बाद 3 नुक्ते और सल्ले और जीम, ये है उन लोगों के लिए जो तफक्कर करते हैं, जो सिर्फ़ तनकीद क्या ही लोगों को निशाना नहीं बनाए रखते, बल्कि बात को देखते हैं कि बात जो है क्या की जा रही है। लोगों पर तनकीद के बजाय उस बात को सुना जाए जो बात कही जा रही है। तो इसमें मैंने आपको तवज्जो करवाई है कि इल्लतुहलकाते के बाद 3 नुक्ते सल्ले और जीम,
اور آپ کو بھی پتہ ہے جو 3 نقطے ہیں یہ کتنا بڑا ایک قسم کا کوڈ ہے. جیسا کہ آپ اپنے موبائل فون پہ پاسورڈ لگاتے ہیں تو جب آپ 1 کو کلک کرتے ہیں تو اوپر ایک ڈاٹ آ جاتا ہے، تو 2 کو کلک کرتے ہیں پھر بھی اوپر ڈاٹ آ جاتا ہے، نقطہ آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کو کوڈ کا پتہ تھا اور آپ نے جب اس کو جو ہے وہ کلک کیا تو اوپر نقطہ آ گیا. یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ 3 نقطے کون سے راز کی علامت ہیں، اور لگانے والے کو پتہ ہے کہ یہ کیوں لگائے گئے ہیں. تو اب جو ہے کیا اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں فرماتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اس آیہ مبارکہ میں ہم نے خرچ کرنے کے بارے میں پڑھا. اب پہلے والی آیہ مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی جن کے حرمت والے مہینے جو ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے جنگ و جدل یا لڑائی جھگڑا منع فرمایا ہوا ہے، تو اس مہینے میں اگر کسی نے کیا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کا بدلہ بھی ویسا ہی ہوگا، اسی مہینے سے اس کا بدلہ جو ہے وہ لیا جائے گا. اگر کوئی بندہ جو ہے حج کے مہینے میں زیادتی کرتا ہے اور حج کے مہینے میں لڑائی جھگڑا جو ہے جدال منع ہے، تو ایٹومیٹیکلی جو ہے اگر کسی نے کیا ہے تو پھر اسی مہینے میں اس کے ساتھ بھی زیادتی کی جائے گی. یعنی قصاص انہی مہینوں میں ہوگا، جیسے کہ قصاص میں ہم نے پڑھا تھا کسی نے کسی کی عورت ماری ہے تو عورت ہی ماری جائے گی، مرد قتل کیا گیا ہے تو مرد ہی قتل ہوگا، ما سوائے اس کے کہ کوئی صلح کر لے. تو اب قصاص کے معنی ہوتے ہیں بدلہ، تو بدلہ سیم ہوگا. تو اسی طرح مہینوں کی بات ہے. اور اس کے علاوہ آگے دیکھیے، فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ پس جو شخص بھی، جو انسان بھی حد سے بڑھ جائے، زیادتی کر جائے، اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان کو کراس کر جائے، ان سے آگے نکل جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پھر اس کے ساتھ تم بھی اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہارے ساتھ دست درازی کی ہے، یعنی حد کراس کی ہے، حد سے آگے نکل گیا ہے. تو آپ بھی اس کے ساتھ جو ہے اسی طرح حد سے آگے نکل جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ صرف متقین کے ساتھ ہے. تو ہمیں اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے، کسی دوسرے کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے صرف ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو معزز سامعین، آپ کوشش کیجئے، میں بھی کوشش کر رہی ہوں، آپ بھی کیجئے کہ ہم دوسروں کے اعمال میں مداخلت کر کے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے اعمال کی اصلاح کے اوپر جو ہے وہ ہم کوشش کریں. اپنی اصلاح جو ہے وہی ہمیں نفع دے گی. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے ما المتقین، اللہ کن کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ. تو متقین کے معنی ہے بچنا، بچنے کی کوشش کرنا. تو کیا ہم بچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ قیامت والے دن ہم اپنا جواب دینے کے لیے کچھ تیاری کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے کوئی زندگی میں ابھی تک توبہ نہیں کی تو ہمیں آج کے دن اسی لمحے جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی اور آئندہ گناہ نہیں کرنا ہوگا. اور انسان کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، وہ گناہ کر جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. تو اگلی آیت میں خرچ کرنے کے بارے میں ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اب خرچ کرنے کے بارے میں ہر انسان کا اپنا مزاج ہے. آگے چل کے آپ پڑھیں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کچھ مساجد جن میں جانے سے، پاؤں رکھنے سے بھی منع فرمایا کہ اے حبیب آپ ان مساجد میں نہ جاؤ. بلکہ کچھ لوگوں کے، حتیٰ کہ مسلمان بھی تھے، لیکن ان کا جنازہ پڑھنے کی بھی ممانعت کر دی. کہ مساجد کون سی ہیں؟ جن کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھی گئی، اور بھلے کہ کوئی کلمہ گو ہے لیکن اس کا عمل اللہ کو نہیں پسند. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر پابندی لگا دی کہ آپ ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے، ان کی قبروں پہ بھی نہیں جائیں گے.
یہ قرآن پاک آگے پڑھتے جائیں گے تو ساتھ ساتھ یہ حوالے، یہ چیزیں قرآن سے کیونکہ ہم نے سمجھنا ہے، تو آپ خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ خرچ جو ہے وہ کہاں کرنا ہے۔ اب آپ نے خرچ کرنے کو تو ہم مزارات پہ جو خرچ کرتے ہیں وہ بھی خرچ کر رہے ہیں، مساجد پہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ بھی ہم سمجھتے ہیں اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں۔ اگر ہم گلی وغیرہ میں کوئی چیز لگا رہے ہیں، کوئی پانی لگوا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں، لیکن اب ہماری اللہ کے نام پہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے، اس میں شرک تو شامل نہیں ہے، یہ ہم نے خود دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم یعنی خرچ کر رہے ہیں تو خرچ کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہوگا کہ خالصتاً ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے خرچ کرنے کے بارے میں مزید تاکید فرما رہے ہیں کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، کیونکہ خرچ کرنے میں ہمارے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، ہم ہاتھوں کے ذریعے جو ہے وہ چیز جو ہے آگے دوسرے بندے کو پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ہاتھوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے ہاتھ جو ہیں ان کو خرچ کرنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ رکھو اور ہاتھوں کو پیچھے نہیں کھینچو۔ تو اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کا حکم اور ہلاکت سے بچنے کا حکم۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم خرچ نہیں کریں گے تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے ہاتھوں کو، اپنے پورے وجود کو ہی جو ہے وہ ہم ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ تو خرچ کرنے کی اہمیت معزز سامعین آپ ذرا دیکھیے کہ خرچ کرنے کے کیا معنی ہیں۔ تو اگر ہم جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں تو الحمدللہ مسلمانوں کے اندر یہ عادت تو پائی جاتی ہے، صرف اعمال میں ہم لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن سرکار کا نام آتے ہی جو ہے، رمضان کا مہینہ آتے ہی، اسی طرح ہمارے محرم الحرام کا مہینہ آتے ہی ہمارے دل میں بات اٹھتی ہے کہ ہم بھی خرچ کریں۔ تو یہ شوق اور جذبہ جو ہے ہم میں پایا جاتا ہے۔ تو ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ ہم جہاں خرچ کریں ہماری صحیح جو ہے وہ صحیح ہمیں سمجھ ہو اس کی کہ ہم جدھر لگا رہے ہیں یہ مسجد واقعہ ہی جو ہے وہ صحیح مسجد ہے، اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، یا جس کو کھلا رہے ہیں، جس کو ہم کسی غریب کو دے رہے ہیں یا مالی مدد کر رہے ہیں، کیا واقعی اس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے۔ اس کے لیے جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت تھا، تو آپ رات کو گلیوں میں گشت کرتے تھے کہ میرے آقا نے جو سنت چھوڑی ہے تو وہ والی چیزیں جو ہیں لوگوں کی، جو غریب لوگ ہیں، جو راتوں کو او بیکا کرنے والے ہیں یا غربت کے مارے ہوئے، بھوک کے مارے ہوئے جو ہے وہ سو گئے ہیں، تو ایسے لوگوں کی خبر جو ہے وہ رات کو گلیوں میں لینے کا جو حکم تھا اس کے مطابق گلیوں میں گشت کرتے اور دیکھتے کہ کوئی بندہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو بھوکا سو گیا ہو۔ اور آپ اکثر فرمایا کرتے کہ میں عمر سے اگر فرات کے کنارے پر کوئی بکری کا بچہ بھی مارا گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ رہی صحابہ کرام کی ڈرنے کی عادت کہ کتنا جو ہے وہ آپ ڈرتے۔ تو ہمیں بھی اسی طرح خرچ کرتے ہوئے دیکھنا ہوگا کہ کون سا بندہ حق پہ ہے یا پیشہ ور ہے لینے والا، تو اس سوچ کے خرچ کرنا ہوگا۔ وَأَحْسِنُوا کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا۔ اب ہم احسان کرنے کے لیے ہم کیٹیگریاں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کا اپنی جو ہے وہ قریبی ہیں، ان کو والدین ہیں، یہ آپ 1 بائی 1 کر کے جو ہے آپ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کے اپنی ذات ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کے والدین ہیں، اس کے بعد آپ کے اقربا قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے بعد اگر شادی شدہ اولاد ہے، تو اس طرح یعنی اول کون سا آپ کے اوپر فرائض کیا ہیں اس فرض کو پہلے ادا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سب کچھ اللہ کے نام پہ ہی ہے۔ اگر ہم صحیح جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کریں تو اولاد پہ خرچ کرنا بھی جو ہے یہ بھی اللہ کے راستے میں ہی ہے، لیکن جہاں مراد جو ہے ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو ہمارے یعنی کہ خونی رشتہ داریوں سے ہٹ کے ہیں، وہ غریب غربا مراد ہیں، تو ان پہ خرچ کرو، یا نیکی کے کاموں پہ خرچ کرو، یا کوئی راستہ خراب ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ صحیح کروا دو، یعنی وہاں خرچ کرو جہاں دوسرے لوگوں کے کام آئے۔ تو احسنوا، احسان کرو، اور کسی کے اوپر خرچ کر کے اس کو بار بار احساس نہ دلواؤ کہ وہ شرمندگی جو کا سامنا اسے کرنا پڑے اور وہ آپ سے منہ چھپانے لگ پڑے۔ ان اللہ یحب المحسنین، جو لوگ خرچ کرتے ہیں غریبوں پہ اور اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اصل احسان کرنے والے ہیں، اور احسان کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر ایسے لوگوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو واقعتاً حقدار ہیں، اور ان کی طرف ہماری رہنمائی کرے، اور کسی پر زیادتی کرنے والوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو
جو ہے ضرور کچھ نہ کچھ تو سمجھ آئی ہوگی کہ ہم نے خرچ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اپنانا ہے۔ اب اس کے لیے ایک مثال اور دے دیتی ہوں۔ مثلا ایسا ہو جاتا ہے کہ اکثر سائل دیکھے ہوں گے آپ نے کہ بابا جی کے نام پہ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے فلاں مزار پہ جا رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ نیاز دے دو، آپ جو ہے کوئی چڑھاوا دے دو، ہم جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم اس شخص کے بائی نیم بھیج رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک کافی ہے۔ ہم انہی کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کی آل کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، یہ ساری اللہ کی محبت کی طرف جانے والی چیزیں ہیں۔ تو ہم ان کو دیکھیں گے بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ آج کے دور کے کسی بندے کو دیکھ کے اس کے نام پہ خرچ کریں، تو ہم جو ہے قربانی بھی دیتے ہیں تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دیتے ہیں۔ تو ہم نے اس بات کو ضرور جو ہے وہ سوچنا بھی ہوگا اور خیال بھی کرنا ہوگا۔ جو لوگ تو صرف ویڈیو کو اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کو کوئی صحیح بات مل جائے ان کے مزاج کے مطابق، تو یقیناً وہ لوگ بھی ضرور موجود ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ سنتے ہی تنقید کے لیے ہیں۔ تو ان کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی کوئی ہدایت نہیں رکھی گئی تھی، کیونکہ عام ہم گانے سنتے ہیں، ہم کئی چیزیں سنتے ہیں، اتنے جوکس سنتے ہیں، مزاحیہ پروگرام سنتے ہیں، ان پہ تو کوئی بندہ تنقید نہیں کرتا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی کسی بات کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ تو ہمیں پازیٹیو صرف جو ہے جو اچھی چیزیں ہیں ان کو سیکھنا ہے۔ جو آپ کو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ریکویسٹ کی تھی، جو اچھی نہ لگے اسے آپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں ہر بندے کی ہر بات اچھی لگ جائے۔ ہمیں تو اپنی اولاد کی ہر بات اچھی نہیں لگتی، اپنے والدین کی ہر بات اچھی نہیں لگتی۔ تو اللہ رب العزت کے یہ قوانین ہیں جو پہنچانا مقصود ہیں، ماننا نہ ماننا انسان کی اپنی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔ امید کروں گی کہ میں اپنی بات کو اچھے طریقے سے آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو چکی ہوں گی۔ اللہ رب العزت کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔